अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। अब से कुछ देर पहले खबर आई कि FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को बिलाखिर निकाल दिया गया। पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। कई सालों से पाकिस्तान को इस वजह से जो है वो पाबंदियों का भी सामना रहा और फिर इसका असर हमारी मईशत पर भी जो है वो पड़ रहा था और पाकिस्तान ने FATF के हवाले से अहदाफ पूरे किए। इसका जो क्रेडिट है इसका वो अस्करी क़यादत को भी जाता है, सियासी क़यादत को भी जाता है। हुकूमतों ने, अपोजिशन और हुकूमत ने भी जो मिलकर इसके लिए कोशिशें की हैं, तो यकीनन ये मुल्क के लिए एक बड़ी कामयाबी। बहरहाल आज की एक तो ये अहम खबर है। दूसरी अहम खबर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तोशा खाना रेफरेंस में दिया जाने वाला फैसला है, जिसके तहत तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया गया है। अब इस फैसले पर तहरीक इंसाफ का रद्द अमल भी आ रहा है। इस फैसले पर भी जो है वो बात करेंगे। तो ये आज की दो बहुत बड़ी और अहम खबरें हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब वज़ीर ममलिकत मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक साहब। और अली महमूद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे, उनसे बात होगी। और फिर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब को भी हम कोशिश करेंगे दरमियान में उनकी भी राय लें। ये जो फैसला आया है आज इलेक्शन कमीशन का, इस पर उनसे बात करें। बट डॉक्टर मुसद्दिक साहब, ये पहले FATF वाली चीज़, इस पर डिस्कशन कर लें और फिर ज़रा ये जो आज फैसला आया है इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या हुकूमत को इसका कोई फ़ायदा होगा? जी, मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क को मुबारकबाद हो ये FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने का। उसकी वजह ये कि ये ग्रे लिस्ट के जो बर्डन होता है, ये जो मुहर्रकात हैं, उनकी वजह से कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग हर मुल्क की बढ़ती चली जाती है। ग्रे लिस्ट में ज़रा कदरे कम फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चले जाएं तो फिर फाइनेंसिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है। और ऑलरेडी जो महंगाई है उसकी शरह में और इजाफा हो जाएगा कि जो हमने बैंक के ज़रिए जो इम्पोर्ट करनी होती है उसकी कीमत, इम्पोर्ट करने की कीमत LC की शक्ल में बहुत ज़्यादा बढ़ जानी थी और दीगर भी बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। तो अल्लाह का बड़ा करम है, पाकिस्तान बड़े दिन से इस पर काम कर रहा था और फाइनली अल्लाह ने करम किया और हम ग्रे लिस्ट से निकल गए हैं। सही। तो इससे बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान के ऊपर एतमाद जो है वो बेहतर होगा। अब दूसरी खबर पर आ जाएं। ये जो नाअहली वाला मामला है, तो हुकूमत को इससे फ़ायदा होगा या दिस इज व्हाट गवर्नमेंट वांटेड? मुझे नहीं मालूम जी हुकूमत को फ़ायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि अल्लाह की लाठी जो है वो बेआवाज़ होती है। आप कुछ साल पहले देख लें तो आपको याद होगा कि इसी तरह एक शाम को हम बैठे हुए थे जब गुफ्तगू हो रही थी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने बेटे से तनख्वाह ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं ली, मगर क्योंकि ले सकते थे इस वजह से जो उन्होंने डिक्लेरेशन दी थी कि मैंने जितने मेरे असासे हैं वो डिक्लेयर कर दिए हैं, उनमें वो तनख्वाह जो मेरे ख्याल में कुछ 6-7 हज़ार डॉलर की बनती थी, वो ना लेने पे उन्हें हमेशा के लिए ताहयात नाअहल कर दिया गया था। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से भी हटा दिया गया था, उनकी सीट भी ले ली गई थी और उनकी जो प्राइम मिनिस्टर वो जो उनकी पार्टी के सरबराह की हैसियत है वो भी ख़त्म कर दी गई थी। और उस वक्त जो रवैया था या जो गुफ्तगू हुई उस वक्त, अच्छा, वो आपके सामने है, रिकॉर्ड पे है। उस वक्त हमारे दोस्त जो PTI के हैं उन्होंने क्या कहा, इमरान खान साहब ने क्या कहा, और उस दिन के बाद से आज तक उस फैसले के हवाले से वो क्या कहते चले आए। अच्छा, तो आज अल्लाह ने तकरीबन सब कुछ उनके सामने ला के खड़ा कर दिया। आपको ये मकाफात अमल लग रहा है? तकरीबन मकाफात अमल ही लग रहा है। देखिए कि अगर ये रिवायात पाकिस्तान में ना हो तो ये गुफ्तगू ही ना हो, ये प्रोग्राम भी ना हो, मगर आज आप देख लीजिए कि उसी तरह तोहफे आपने लिए, डिक्लेयर नहीं किए, अच्छा, तोहफे ले लिए, लेकर बेच दिए, मगर 3 साल 2018 के बाद से तकरीबन 2-3 साल तक वो अपनी डिक्लेरेशन हर साल हमें मेंबर्स पार्लियामेंट, मेंबर्स सेनेट होने की हैसियत से अंडर ओथ एक स्टेटमेंट देनी पड़ती है कि ये मेरे कुल असासे हैं। उसमें अगर इजाफा हो, बिलखसूस अगर करोड़ों रुपए के आपको तोहफे मिलते हैं और वो आपके असासे बनते हैं तो आपको उनको डिक्लेयर करना है। अगर आप उनको बेचते हैं और आपको रकूम वसूल होती हैं उनको बेचने के बाद तो आपको वो भी डिक्लेयर करनी होती हैं। ये हम सब करते हैं, लेकिन उनका ये ना करना और ये प्रिज्यूम करना कि मेरे ऊपर इस मुल्क का कोई कानून नहीं है, अगर कोई और करे तो वो सादिक और अमीन नहीं रहेगा। अच्छा, लेकिन मैं अगर मलिक रियाज साहब को भी $250 मिलियन का तोहफा दे दूं,
ان سے 350 یا 450 کنال زمین لے لوں، میں اگر نقوی صاحب جو ہیں ان سے $3 ملین لے لوں اور ان کو $1 بلین یا 250 ارب روپے کا فائدہ پہنچا دوں، میں اگر اثاثے لے لوں اور ان کو 2-3 سال نہ ڈکلیئر کروں، تو میں تو ماورا ہوں ان چیزوں سے، میں تو ایک ایسی لیول پہ ہوں جہاں پہ یہ قوانین مجھ پہ لاگو نہیں ہوتے. تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. آج وہی گفتگو، میں نے تو کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کیا، میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. لیکن جو الفاظ استعمال کیے گئے باقی ان لوگوں کے لیے جن کے اوپر یہ تمام الزام لگائے گئے، ڈیکلیریشن کے، مس ڈیکلیریشن کے، کرپٹ پریکٹسز کے، آج جو فیصلہ آیا وہ کرپٹ پریکٹسز کا بھی آیا ہے. رائٹ، میں ذرا اس پہ آتے ہیں، اس فیصلے کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں، لیکن علی محمد صاحب کا میں ریئیکشن لے لوں. علی محمد صاحب، FATF والا پہ بھی آپ اگر کامنٹ کریں، اور دوسرا اس فیصلے سے تحریک انصاف کو کیا کوئی فرق پڑے گا، یہ جو آج فیصلہ آیا ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو پورے ملک کو مبارکباد جو FATF سے ہم لوگ نکلے ہیں، اور اس میں کریڈٹ کی جنگ میں پڑے بغیر پورے ملک کو مبارکباد، اس لیے کہ ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہیں تو اللہ نے ہمیں اس سے نکالا ہے. صرف یاد دہانی کے لیے ٹو سیٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ، کیونکہ ایک پوائنٹ کو چھوڑ کے پارلیمانی امور آپ کے پاس بھی رہے ہیں، جو ہے وہ کر چکے تھے. پارلیمانی امور کا معاملہ آپ کے پاس بھی رہا ہے، تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ کس طرح سب نے مل کر اس کے لیے کام کیا. جی میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیٹ ریکارڈ اسٹریٹ ہمارے دور میں اس کا ایک پوائنٹ کی چھوڑ کے باقی سارا ہم پورا کر چکے تھے، اور اس میں لیجسلیشن کی مد میں تحریک انصاف کی حکومت نے اپنی پوری کوشش کی. بدقسمتی سے اس وقت FATF کے لاز جب ہم پاس کر رہے تھے تو مصدق ملک صاحب کی جو جماعت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی وہاں نیب لاز کو لے کے آگے کہ آپ اس پہ سپورٹ کریں تو ہم آپ FATF پہ سپورٹ کریں گے. انہوں نے جب ہم نے نیب لاز پہ سپورٹ نہیں کیا تو FATF کے خلاف انہوں نے اس وقت ووٹ ڈالا تھا، اور FATF میں جو لیجسلیشن کرنا چاہتے تھے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. لیکن ظاہر ہماری اکثریت تھی، ہمارے پاس تعداد تھی، ہم نے پاس کیا. تو یہ ریکارڈ پہ رہے کہ FATF اس وقت اس زمانے میں لیجسلیشن کو انہوں نے سپورٹ نہیں کیا تھا. اب چونکہ حکومت میں ہے تو ان کو آخر میں ظاہر کرنا پڑا کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن 27 میں سے 26 پوائنٹس ہم پورے کر چکے تھے. اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب کا کریڈٹ ہے، اس دور میں ہم لوگوں نے جتنا کیا، اور اب ان کا بھی تو اس میں نہیں پڑتا، لیکن صرف میں نے آپ کو بتا دیا کہ ماضی میں ہوا. کہ اصل چیز کی طرف آتے ہیں، دیکھیں عمران خان صاحب اس ملک کے مقبول ترین لیڈر ہیں، اور آج آپ نے پورے ملک کا ریئیکشن دیکھا ہے. میاں صاحب کے خلاف بھی جب فیصلہ آیا آپ نے دیکھا 10-15 بندوں کے علاوہ کوئی نہیں نکلا، بلکہ وہ خود پورے پاکستان میں کہتے رہے کہ مجھے کیوں نکالا، جواب کہیں سے نہیں آیا. اور یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص بہت پاپولر تو اس پہ قانون اپلائی نہ ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریئیکشن آپ نے دیکھا ہے اور مستقل ابھی آ رہا ہے. جو یہ فیصلہ ہے اس میں قانونی سکم بھی ہیں، اخلاقی سکم بھی ہیں، اور اس میں ادارہ جاتی سکم بھی ہیں. اور تینوں پہ مجھے ایک منٹ دے دیں گے تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا. سب سے پہلے اور امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ جی، ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ. سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے کہ الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے، ایک کمیشن ہے جو وہاں ادارہ جاتی فیصلے کر سکتا ہے، اور اگر کوئی سزا جزا کا معاملہ ہو تو اس کو ٹرائل کورٹ میں بھیج سکتا ہے. الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے. ایک بات تو وہاں ان کے پاس اختیار ہی نہیں تھا کہ آپ کو وہ نااہل کریں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 137 سیکشن ہے الیکشن ایکٹ کا، اس کے تحت آپ نے 120 دن کے اندر اس پروسیس کو سٹارٹ کر کے مکمل کرنا ہے، جو 2021 دسمبر میں سٹارٹ ہونا تھا اور اپریل میں اس کا ٹائم تھا. وہ ٹائم اس کا پورا ہو چکا ہے، تو ٹائم ان کے پاس گزر چکا ہے. اس کے بعد ان کو بعد میں خیال آیا ہے کہ عمران خان صاحب کو نااہل بھی کرنا بنتا ہے، اور اس کا ان کے پاس اختیار نہیں تھا، عدالت بھی نہیں ہے، وہ کر نہیں سکتے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ان کو اس کو ایک ٹرائل کورٹ کی طرف بھیجنا تھا. ٹرائل کورٹ جب اس پہ فیصلہ کرے، ٹرائل کورٹ منیمم 2 سال کی سزا لگائے، اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے اس کو ڈسکوالیفیکیشن کی طرف لے کے جا سکتا ہے. بغیر ٹرائل کورٹ کے بھیجے خود ہی بیٹھ کے خود ہی مدعی بن کے خود ہی جج بن کے فیصلہ کرنا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں قانونی نکات کی باریکی کو ٹچ نہیں کیا گیا. قانونی موشگافیاں کی گئی ہیں. 167 173 اور 137 جو سیکشن آف لاز ہیں الیکشن ایکٹ کے، اس کی جو ہے وہ روگردانی کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کی گئی جو محترم سینٹر صاحب نے بھی کی
اس پہ بھی میں آنا چاہتا ہوں. یہ جو اب میرٹ پہ ایک بات میں کر رہا ہوں, یہ تو میں نے آپ کو لا کا بتا دیا. اچھا, میں اگر آپ کی اجازت تو علی بھائی, یہ جو قانونی نکات ہیں, گڑی والی بات کی میں یہ گڑی والی بات کی طرف بھی آتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ گڑی وہاں سے لے لی اور فلانا ہو گیا, یہ ہو گیا. دیکھیں, نمبر 1, عمران خان صاحب کوئی جرم تب کریں گے جب وہ توشہ خانے سے کوئی چیز لیں اور اس کی پیمنٹ نہ کریں. ہمارے دور سے پہلے 15 سے 20% تھا, ہم 50% تک لے کے اس کو گئے, پیمنٹ کر کے انہوں نے وہاں سے کچھ گفٹس لی. اچھا, نمبر 1, کیا لیتے وقت قانون کی خلاف ورزی کی گئی؟ نہیں, پیمنٹ کی گئی. نمبر 2, جب آپ نے اپنے جتنے بھی آپ کی ڈیکلریشن ہوتی ہیں, ایسے ڈیکلریشن وہ سال کے اینڈ میں جمع کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, سینیٹر مصدق ملک صاحب بھی کرتے ہیں, سب کرتے ہیں. اس وقت آپ کے پاس جو ہوتا ہے وہ جمع کرتے ہیں. وہ جو گفٹ انہوں نے لی, وہ لینے کے بعد جب بیچ دی, اس کا جب پیسہ آیا اس کو کیپٹل گین ٹیکس میں شو کیا گیا, ایس بی آر میں بھی اس کی ڈاکیومنٹ جمع کی گئی. تو جب آپ کے پاس اس وقت گفٹ نہیں تھی اور اس کی تعداد کے مطابق آپ نے سیل کے بعد اماؤنٹ آ گئی, وہ آپ نے الیکشن کمیشن میں شو کر دی. تو اگر اس وقت آپ کا گڑی نہیں تھی. اچھا علی بھائی, مجھے 1 منٹ دیجیے گا ذرا, میں اعظم نذیر تارڑ صاحب سے یہی میں قانونی سوالات ذرا پوچھ لوں. وزیر قانون ساتھ ہیں. تارڑ صاحب بہت شکریہ. تارڑ صاحب یہ فرمائیے گا, یہ آج فیصلے کو آپ کس طرح سے, یہ جو ہم نے پیجز دیکھے ہیں, اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں سر؟ اس میں کیا ہے اس فیصلے میں؟ دیکھیں, کیونکہ ابھی تک تو آپریٹو پارٹ ان سائنڈ ہی کوئی میں نے 1-2 پیراگرافز دیکھے ہیں. جب تک تفصیلی فیصلہ نہ آ جائے اس پہ میں رائے نہیں دوں گا. لیکن جو بادی نظر پہ الیکشن ایکٹ اور آئین پاکستان کے تحت جو پاسبلٹیز ہیں وہ یہی ہیں کہ جب 63(1)(p) کے تحت کرپٹ پریکٹس ثابت ہو گئی اور ڈسکوالیفائی کر دیا گیا, تو کرپٹ پریکٹس کی پھر جو میکنزم ہے وہ الیکشن ایکٹ میں ہے, جس کا حوالہ دیا ہے 167 اور 173 کا. فالس ڈیکلریشن, جھوٹی دستاویزات جمع کرانا, جانتے ہوئے غلط دستاویزات کو صحیح بنا کے پیش کرنا, یہ وہ سارے ہیں جو کہ افینسز بھی ہیں اور پریکٹس بھی ہیں. یعنی افینس وہ جس پہ سزا کے لیے الگ ٹرائل ہوگا, اور جو کرپٹ پریکٹس اٹ سیلف جو ہے وہ قابل تعزیر ہے بائی الیکشن ٹریبیونل اور الیکشن کمیشن. اس کے پھر سیکشن 232 کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ وہ جب بھی کسی کو 167 یا 173 کے تحت گلٹی جانے کرپٹ پریکٹس کا, تو وہ اسے 1 سال سے لے کے 5 سال تک کے لیے نااہل قرار دے سکتا ہے. اب یہ تفصیلی فیصلہ آنے تک سب قیافار آئی ہیں, میں تو اس سے اختلاف کروں گا. میں کمیشن سے بیٹھا ہوں, میرے خیال میں مجھے اس سے زیادہ اس پہ کمنٹ نہیں کرنا. مگر آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ میکسیمم 5 سال تک ہے, یہ وہ تاحیات نااہلی والا چکر نہیں ہے, یہ چیز کنفرم ہے؟ نہیں, تاحیات نہیں. اس کی جو میکسیمم لائف ہے الیکشن کمیشن کے اختیار کی وہ 5 ایئرس ہے کرپٹ پریکٹس کے حوالے سے. اچھا طاہر صاحب, یہ الیکشن کمیشن یہ اس کو پینلائز کرنا, کیوں تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ پینلائز نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن, تو کیا یہ سزا دینا یا نااہل کرنا یہ الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں ہے؟ نہیں, وہ تو بہت سارے کیسز پہلے الیکشن کمیشن کر چکے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ جعلی ڈگریوں والے معاملات آئے تھے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کو ریفر کیا تھا کہ آپ سارے ممبران کی 63 آرٹیکل 63 کے زیر کے تحت سارے اراکین پارلیمان کی آپ جو ڈگریاں ہیں وہ ایچ ایس سی کے ذریعے اور یونیورسٹیز کے ذریعے انہیں کروائیں, ویریفائی اور ان سے اپروپریٹ پروسیڈنگ کریں. الیکشن کمیشن نے رپورٹس منگوائی جن کی ڈگریز جعلی تھی, انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا اور ان کے ریفرنسز جو ہیں وہ بھیج دیے ٹرائل کے لیے, کرپٹ پریکٹس کے ٹرائل کے لیے متعلقہ سیشن جج صاحبان کو جو نوٹیفائڈ تھے. تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. 63 بنائے اس لیے گیا کہ الیکٹ ہونے کے بعد اگر آپ قانون کی پابندی نہیں کرتے, اثاثے چھپاتے ہیں, غلط ڈیکلریشن دیتے ہیں یا اور کسی طرح کی کرپٹ پریکٹس میں ملوث ہوتے ہیں تو آپ کو ڈیسیٹ کیا جائے. اور پھر اس میں جب کرپٹ پریکٹس جو کہ سنگین جرم ہے, بددیانتی ہے, جب آپ اس کے مرتکب پائے جائیں گے 167 176 کی روح سے, تو پھر 232 الیکشن ایکٹ 2017 کی روح سے آپ کو 5 سال تک کی نااہلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. طاہر صاحب یہ بھی ذرا واضح کیجئے گا, یہ ایشو مطلب توشہ خانہ جیسا ایشو ہے, کیا یہ الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں آتا ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی نے جو پلی لی تھی انہوں نے کہا تھا, اور اس معاملے میں بھی اس میں کہا تھا کہ یہ ایشو الیکشن کمیشن سن نہیں سکتا یا ان کا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے.
رحمان جو 63 کی ڈسکوالیفیکیشن زیادہ تر ان کا تعلق ہی الیکشن کمیشن سے. کرپٹ پریکٹسز کا ملوث ہوا ہے کوئی بندہ نہیں ہوا، اس کا تعین الیکشن کمیشن کرے گا پوسٹ الیکشن. 45 روز کے اندر اگر کوئی چیز سامنے آ جائے تو الیکشن ٹریبیونل میں جائیں گے. 45 روز کے بعد الیکشن ٹریبیونل ختم ہو جاتے ہیں، یعنی ان میں اپیل دائر کرنے کا رائٹ ختم ہو جاتا ہے. 5 سال اسمبلی رہتی ہے، ہر سال نئے گوشوارے آتے ہیں. آپ اگر غلط تفصیلات دیتے ہیں گوشواروں میں، جھوٹ بولتے ہیں، چھپاتے ہیں، جو کہ عمران خان صاحب نے کیا، اس کا واحد میکنزم جو ہے وہ 63 ہے، آرٹیکل 63، اور وہ الیکشن کمیشن کو اختیار دیتا ہے الیکشن ایکٹ کے تحت. اس میں کوئی ابہام نہیں. سر طاہر صاحب، یہ خان صاحب نے بھی لفظ استعمال کیا، گورنمنٹ نے خان صاحب کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ تو نہیں کیا اس معاملے میں؟ دیکھیں، آپ چوری کریں، بددیانتی کریں، اس کے بعد کہیں جی مجھے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا گیا، یہ بات غلط ہے. یہ نہیں، یہ تو اب لکھی پڑی چیزیں ہیں. انہوں نے بینک اکاؤنٹ چھپائے، بینک اکاؤنٹ میں رقم تھی وہ چھپائی، پھر جو اکاؤنٹ دیا کہا کہ رقم اس میں ڈالی تھی تحائف بیچ کے منافع کی، وہ پتا چلا کہ تحائف ریلیز ہونے کے بہت پہلے کی رقم پہلے وہاں پہ موجود تھی، اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس میں میرے خیال میں انہوں نے آج تک اپنے دامن میں جھانکا نہیں تھا. وہ صرف لوگوں کو چور ڈاکو کے خطاب دیتے رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ کسی کے بارے میں سوچتے ہیں وہ گھوم پھر کے آپ کی اپنی طرف آتا ہے. یہ بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے. اچھا، اور لاسٹلی سر، یہ 62-63 والا معاملہ یہ بڑا سیاست میں آ رہا ہے. کوئی آپ کا تو ارادہ نہیں ہے عدالت میں جانے کا کہ عدالت 62-63 کی کوئی تشریح کرے؟ میں نے عرض کیا جی کہ یہ تشریح خان صاحب ہی لیں تو بہتر ہے. اچھا، بددیانتی انہوں نے کی ہے، تشریح بھی انہیں چاہیے. حکومت کو اس معاملے میں فی الحال میرے خیال جانے کی ضرورت ہے. یہ ساری باتیں ہیں فیصلہ آنے کے پہلے کی، پڑھا جائے گا. آپ خود ماشاءاللہ لیگل بیک گراؤنڈ سے ہیں، تفصیلی فیصلہ پڑھ کے صحیح بات ہو سکتی ہے، لیکن بعد نظر میں ان کا جو گلٹ ہے کرپٹ پریکٹسز کا وہ ثابت شدہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ طاہر صاحب. ڈاکٹر مصدق صاحب اور علی محمد صاحب میرے ساتھ ہیں. سر ایک بریک کے بعد ذرا واپس آتے ہیں، ایک گفتگو جاری رہے گی. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. جانے سے پہلے یہ فیصلے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ڈاکٹر صاحب، علی محمد صاحب نے کہا کہ آپ رد عمل دیکھ لیں، پاپولیرٹی دیکھ لیں، اور یہ ایسا فیصلہ ہے کہ اس میں ابھی خان صاحب کے پاس قانونی آپشنز بھی بہت ساری ہیں، اور پھر رد عمل دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس فیصلے کی ایکسیپٹیبلٹی کیا ہے. دیکھیں، اگر آج آپ فیصلہ پڑھ لیں تو آج خان صاحب ملزم نہیں ہے، مجرم ہے. یعنی کرپٹ پریکٹسز کے اوپر ان کے اوپر ججمنٹ آ گئی ہے جس پہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے. تو آج کی تاریخ میں، آنے والے وقت میں، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، ان کے پاس ابھی اپیل کی بہت سے مختلف فورا ہیں جن کو وہ ایکسپلور کریں گے، لیکن آج وہ مجرم ہیں، آج وہ کرپٹ ہیں. یہ آج فیصلہ آیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج ہمیں وہی الفاظ استعمال کرنے چاہیے جو خان صاحب کرتے رہے، کیونکہ انہوں نے بہت سے لوگوں کی بیٹیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو نام لے کر کہا کرپٹ اور مجرم. کیا آج ہمیں وہی الفاظ استعمال کرنے چاہیے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے. ہمیں رواداری دکھانی چاہیے. بس ایک فیصلہ آیا ہے، اس فیصلہ کے تحت وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، اور اینڈ لیٹس لیو اٹ ایٹ دیٹ. جب وہ عدالت میں جائیں گے اور اگر عدالت ان کو ریلیف دیتی ہے تو ہم اس ریلیف کو بھی ریکگنائز کر لیں گے، لیکن آج کے دن میں ان کے پاس ریلیف نہیں ہے. اور جیسے علی بھائی بھی کہہ رہے تھے، آپ کے پاپولر ہونے کا تو بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قانون کی جکڑ سے باہر ہیں. آپ اسی قانون کے تحت جس کو آپ ایک پاکستان بنانا چاہتے ہیں، جسے آپ ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، وہاں پہ جو پاپولر ہے اس کو بھی وہی سزا ہے، اور جو پاپولر نہیں ہے اس کو بھی وہی سزا ہے. جو کمزور ہے اس کو بھی وہی سزا ہے، اور جو مضبوط اور طاقتور ہے اس کو بھی وہی سزا ہے. اس وجہ سے آج یہ کہنا کہ آپ اس وجہ سے کہ پاپولر ہیں آپ کے اوپر قانون لاگو نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کی جو بھی آپ کے اوپر عدالت نے آج یا الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آپ دیانتدار نہیں ہیں، یا آپ نے سچائی کو چھپایا ہے، یا آپ نے اکاؤنٹس ڈکلیئر نہیں کیے. ابھی میں ان چیزوں کی بات پہلے کر چکا ہوں، ملک ریاض صاحب والے کیس کی، اور وہ جو دوسرے ہیں نقوی صاحب والے کیس کی. ابھی میں ان کا ذکر نہیں کر رہا ہوں. ابھی میں وہ انگوٹھی کی بھی مبینہ جو بات چلی تھی، جو ٹیپ آئی تھی، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ وہ چیزیں ثابت نہیں ہوئی.
لیکن بہرحال وہ چیزیں تو ہیں نا. میں اب کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ترازو ایک ہی میں تولا جاتا ہے, انسان کا ٹیسٹ اسی وقت آتا ہے جب آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں اور پھر آپ کو انصاف کے ترازو میں ان کو تولنا. علی محمد خان صاحب, کیا کرے گی تحریک انصاف؟ اب کچھ فیصلے ظاہری بات ہے آپ کو بھی لینے ہیں, ابھی بھی میرا خیال ہے پارٹی کے اندر جو ہے وہ بات چل رہی ہے, اب بھی نئے انتخابات کی بات ہوگی, پارٹی جو ہے وہ آگے کیا کرے گی اس فیصلے کے بعد؟ جی ابھی ہماری سینئر لیڈرشپ کی میٹنگ ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے ہماری ختم ہوئی ہے اور اس میں مجھے بھی حصہ لینے کا موقع ملا. تو عمران خان صاحب بڑے جو ہیں وہ پر اعتماد ہیں, میں نے ان کو بڑا پر اعتماد پایا اور بڑا جو ہے پرسکون بھی تھے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے. جو قانونی سقم ہیں وہ اس فیصلے میں اتنے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جب ہائی کورٹ میں جائے گا یہ کیس, آپ دیکھ لیں گے راجہ صاحب نے, سلطان راجہ صاحب نے الیکشن کمیشن کا اس میں بصد احترام میں کہہ رہا ہوں مذاق اڑوایا ہے کہ ابھی آپ کے اپنی پروگرام میں سٹنگ حکومت کے وفاقی وزیر برائے قانون کیا کہتے ہیں, وہ سیکشن 232 کا حوالہ دے رہے ہیں. تو سیکشن 232 میں سزا تو وہ تب دیں گے جو ٹرائل کورٹ میں پہلے کیس تو بھیجیں گے, ٹرائل کورٹ فیصلہ کرے گی نا کہ کرپٹ ہیں کہ نہیں ہے. جب ٹرائل کورٹ فیصلہ کرے گی, وہ صرف نااہلی والا فیصلہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ نہیں کر سکتے. ہاں دیکھیں جب یہ انہی کی حکومت کے سابق سپیکر سردار ایاز صادق صاحب نے اس زمانے میں ہمارے ممبر تھے علیم خان صاحب کے خلاف وہاں سے ریفرنس جب بھیجا تو اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہی آبزرویشن آئی تھی کہ الیکشن کمیشن میکسیمم یہ کر سکتا ہے کہ یہاں سے ایک ریکمنڈیشن کے ساتھ کیس فارورڈ کرے گا عدالت کو, عدالت اس کو جو ہے وہ سزا دے گی. اس وقت سپریم کورٹ نے یہ بات کی تھی کہ الیکشن کمشن جو ہے وہ عدالت نہیں ہے. تو آپ یہ کدھر سے بیٹھ کے عدالت کے, اس الیکشن کمیشن. میرے پاس 30 سیکنڈ علی بھائی, بات کمپلیٹ کر لیجئے. جی